Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asma Jamshed from the platform of Shahru Technologies. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से इंटरव्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है। इस इंटरव्यू सीरीज़ में हमने डिफरेंट हमारे ऑनरेबल गेस्ट्स के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की, जिसमें मोटिवेशन आ गई, पे वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की। उसके अलावा टीचर्स के रोल पे हमने डिफरेंट सेशंस कंडक्ट कराए। उसके बाद हमने दो प्रोफेशंस को एज कैरियर, दो फील्ड्स को एज प्रोफेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया, विच इंक्लूड्स जर्नलिज्म और रेडियो। इन दोनों प्रोफेशंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद आज के इस सेशन में हमने जो टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ मीडिया एज कैरियर। और हमारे साथ मौजूद हैं सर सैयद आसिम रज़ा। आपने मीडिया की हर फील्ड में काम किया, चाहे वो रेडियो हो, पाकिस्तान टेलीविज़न में, सरकारी टेलीविज़न हो, निजी टेलीविज़न हो या अब सोशल मीडिया हो। हर मीडिया में उन्होंने काम किया और हर मीडिया को उन्होंने रूल किया। तो इन सारी बातों में उनका जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी जो हमारे पास सजेशंस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, उनके कैरियर से हम उनको नॉलेज करने की कोशिश करेंगे, उनको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर हम आपके ही कैरियर से आज के प्रोग्राम के को इनिशिएट करते हैं। सो व्हाट वाज योर एम टू एंटर मीडिया? और आपने इतने सारे प्रोफेशंस को, मीडिया की इतनी सारी कैटेगरीज को आपने ज्वाइन किया, तो कौन सी पार्ट को मीडिया के आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया वाइल योर कैरियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मीडिया को ज्वाइन करने का जो मेरा सिलसिला था वो एक्सीडेंटली था। मतलब मेरी चॉइस नहीं थी, या मेरी शायद ख्वाहिश भी नहीं थी मीडिया में आने की। मुझे बुलवाया गया इनफैक्ट, और इत्तेफाक से हमारे फ्रेंड थे, उनके साथ मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पे मुझे ऑफर किया गया कि जी आप ज्वाइन करें। रेडियो की मैं बात करूँ, एट दैट टाइम रेडियो जो था वो FM गोल्ड के नाम से एक रेडियो रेडियो पाकिस्तान का चैनल होता था। देन लेटर ऑन वो 101 बना, जिसके पायनियर्स में हम शामिल थे। इस पाकिस्तान में FM इंडस्ट्री को लॉन्च करने में हम लोगों ने काम किया। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय मीडिया करियर। आई वाज डूइंग माय अदर जॉब्स एज वेल। फिर उसके बाद मुझे टेलीविजन से ऑफर आई 2000 में, और ज्वाइन पाकिस्तान टेलीविजन। उनका एक इदारा था STN के नाम से, चैनल 3 था, उसको हमने ज्वाइन किया। वहां से ही सिलसिला शुरू हुआ। उसमें इंटरटेनमेंट भी थी, हम इंटरटेनमेंट से शुरू हुए। FM इंडस्ट्री बेसिकली इंटरटेनमेंट के हवाले से थी, एजुकेशन के हवाले से भी थी, म्यूजिक के हवाले से भी थी, इंटरटेनमेंट के हवाले से भी थी। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अ न्यू मीडिया इन पाकिस्तान, और न्यू फेज ऑफ मीडिया, अगर हम मीडियम की बात की जाए तो। वहां से ये सफर का आगाज हुआ। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, रेडियो, TV, उसके अलावा इवन आई हैव डन स्टेज एज वेल। पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा ड्रामा बना था, जिसको साले रवां के नाम से याद किया जाता है। PNCA का वो ड्रामा था, जिसको नईम ताहिर साहब ने डायरेक्ट किया था। उनका लिखा हुआ ड्रामा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री, बरसगीर की हिस्ट्री के ऊपर वो प्ले था। उस पे मुझे बल्कि खुद वहां पे भी बुलवाया गया, और वहां पे मुझसे ये काम करवाया गया। दैट वाज नॉट अगेन माय चॉइस। और उसमें जो रावी का किरदार था वो शुजात हाशमी साहब ने पहले किया था, उसके बाद उन्होंने जो दोबारा करवाया वो मेरे से करवाया गया। और उसमें नरेटर था मैं। इवन रावी का जो किरदार होता है, कि जो कहानी सुनाता है, स्टोरी टेलर जो होता है, कि इस बड़े सगीर में क्या हुआ, मुस्लिम लीग कैसे बनी, फिर उसके बाद बड़े सगीर में किस तरह दो कौमी नजरिया पनपा, सर सैयद अहमद खान की कहानी, उसमें तमाम हमारे बानियान पाकिस्तान की कहानी थी। दैट वाज इंटरेस्टिंग एज वेल। नाउ आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं उस टीम का पार्ट था। टेलीविजन का सिलसिला जब शुरू हुआ तो टेलीविजन से इंटरटेनमेंट से आगाज हुआ था, लेकिन 2005 के इस जल्जले ने डायरेक्शन हमारी सारी मोड़ दी। और जिस तरह हम लोग इंडल्ज हुए उसमें, बहुत सारे कामों में जो रिलीफ के काम थे, लाइफ लाइन के नाम से एक प्रोग्राम था PTV का, जिसमें हम सारे मतलब लोग शामिल रहे, फील्ड्स में जाते रहे, रिलीफ वर्क में जाते रहे। तो वहां से फिर थोड़ा सा सीरियस नेचर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी तरफ ध्यान ज्यादा था, क्योंकि मेरे एंटरटेनमेंट में भी जो कुछ था उसमें मैं थेमेटिकल बात करता था, कुछ टारगेट ओरिएंटेड चीजों को लेकर आता था। तो मुझे यही मशवरा दिया गया कि आपके अंदर जो एक सीरियस नेचर है, और आपकी डिस्कशन का जो डेप्थ होती है वो बहुत गहरी होती है, आपको इस तरफ आना चाहिए, करंट अफेयर्स की तरफ आना चाहिए। तो दैट्स हाउ 2005 के बाद PTV न्यूज़ के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स ज्वाइन किए।
اور سون اس کے بعد مختلف چینلز رہے جس میں وقت ٹی وی رہا، سچ ٹی وی رہا، ایک ویلیو ٹی وی ہوتا تھا اس کو جوائن کیا، پھر اس کے بعد لیٹر آن اگین پی ٹی وی نے واپس بلوایا، پھر وہ سلسلہ پرائیویٹ اینڈ سرکاری میڈیا دونوں میں چلتا رہا۔ پھر 2016 میں نے 17 میں روز ٹی وی کو جوائن کیا، آج بھی ریڈیو کر رہا ہوں، ریڈیو پاکستان کے کرنٹ افیئرس کے پروگرامس کر رہا ہوں، سی آر آئی ریڈیو ہے جو چائنا ریڈیو انٹرنیشنل ایف ایم 98 وہ کر رہا ہوں، اور روز ٹی وی پہ اپنا پروگرام ہے، کالم بھی لکھ رہا ہوں۔ اور سوشل میڈیا پہ ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمارا جو ایک نئی ہورائزن ہے، ایک نیا فیز ہے، اس کو دیکھا جائے تو ہمیں اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے آج کل جو میڈیم اور جو کمیونیکیشن استعمال ہو رہا ہے اس کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا افیکٹو ہے آج کل سوشل میڈیا کو بھی اگر دیکھا جائے۔ بالکل صحیح، جس طرح آپ نے اپنی بات میں بتایا کہ آپ جو ہے وہ اس میڈیم کو چوز نہیں کرنا چاہتے تھے، مطلب کہ آپ کا مائنڈ اس طرف نہیں تھا، لیکن یو آر فورس ٹو ڈو اٹ، لیکن ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب ان دس فیلڈ۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کا پیشن جو ہے وہ ان کا پروفیشن نہیں ہوتا، ان کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں اپنے کیریئر میں۔ سو اف وی ٹاک اباؤٹ دوز ڈیفیکلٹیز، تو آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا رہا while doing this job؟ دیکھیں، میڈیا ایک ایسا پروفیشن ہے کہ شروع میں اگر آپ کی چوائس نہ بھی ہو، لیکن ونس آپ اس کے اندر اسٹیپ ان کر جاتے ہیں تو پھر یہ ایڈکشن بن جاتا ہے آپ کا۔ تو میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مجھے بھی ایڈکشن ہوا، اور اس کے بعد جو مشکلات تھیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ایک مقام اور نام بنانا ہوتا ہے، اپنے پلیس بنانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے، وہ سب سے کروشل اسٹیپ ہوتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز بھی وہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ایک انڈیویجویلٹی جو ہوتی ہے، انفرادی جو آپ کی پہچان ہوتی ہے، وہ بنانے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس پہ چلے جاتے ہیں تو اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے آگے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہر لمحہ، ہر روز جو ہوتا ہے آپ کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ ہمارا جو اس میڈیم کی بات کرتے ہیں تو یہ روز ہمارے لیے نئی ٹاسک ہوتی ہے، نیا چیلنج ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح ہم پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں یا ہر پروگرام کو کرنے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمارا پہلا ہی پروگرام ہے، دو کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کے پاس نالج ہوتی ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کو آپ کو اسی طرح ٹیکل اور سیریس ہو کے کرنا پڑتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے پہلا ہے۔ روز ہی آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ دوسری جو مشکلات جن کا آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں، اس میں آپ کو ریسورسز کی کمی بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملنا، یہ بڑا ایشو ہے۔ آج کل آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں نے جب ٹیلی ویژن جوائن کیا تھا انڈسٹری کو، اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی میڈیم ہوتا تھا ٹیلی ویژن کے حوالے سے، اور وہ نیئر ٹو مطلب آپ سمجھ لیں کہ امپاسبل ہوتا تھا کہ وہاں پہ آپ اس طرح جا سکیں۔ تو آئی واز لکی کہ مجھے خود بلوایا گیا، اور اس کے بعد جب سے آپ کو پرائیویٹ میڈیا ملا، اس کے بعد سے آپ کے پاس اپرچونیٹیز آ گئیں۔ چیلنجز آپ کے پاس اس طرح کے ہیں کہ آپ کے پاس کوالٹی کا مسئلہ آتا ہے، اور سب اسٹینڈرڈ چیزیں جو ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایتھیکل براڈ کاسٹنگ میں نہیں آتے، ان کو یوز کیا جاتا ہے اپنی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، اپنی ریٹنگ لینے کے لیے، جو کہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور آپ کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو بھی پھر فورس کیا جاتا ہے، آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ بھی انہیں لائنس پہ اپنے پروگرامس کو کریں، تو جو کہ اللہ کا شکر ہے آج تک نہیں کیا ہم نے۔ لیکن بات وہی ہے کہ لوگوں کو آپ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ ایک غلط روش پہ ڈال رہے ہیں، میڈیا چاہے آپ اپنے الفاظ کے ذریعے ہوں، چاہے اسکرین پہ جو کچھ آپ مٹیریل دکھا رہے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کل کے زمانے میں۔ بالکل صحیح، جس طرح آپ نے کہا کہ میڈیا میں ایوری ڈے از اے نیو ڈے، آپ کا ایکسپیرینس جتنا مرضی ہو، یو ہیو ٹو فیس نیو تھنگس ایوری ڈے۔ تو اسی بات کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں وین یو آر ان یور پروفیشنل لائف، جو کہ آپ نے پہلے نہیں سوچے ہوتے کہ یہ کچھ یہ انسیڈنٹ یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتی ہے یا لائف چینجنگ ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو ان تینوں فارمیٹس میں جب آپ نے کام کیا تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے لائف چینجنگ پروف ہوا ہو؟ جی بہت سارے واقعات ہیں، آپ کو لائف تھریٹننگ بھی ہوتی ہیں چیزوں میں، اور بعض اوقات آپ کی فیملی کی طرف سے بھی آپ کو پریشر آتا ہے کہ جی آپ اس کام کو چھوڑ دیں، آپ کو کیا مل رہا ہے، جان سے بڑھ کے نہیں ہوتا۔ میں 2010 کی سیلاب کے بعد وہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں تھا، وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے تھے جس میں وہاں پہ ہم پہ ایون مطلب ہاسٹیج سچویشن میں چلے گئے تھے، ہمیں مطلب کے پی کے میں اس سچویشن میں لے لیا گیا تھا کہ ہم لوگ وہاں سے موو بھی نہیں کر سکتے تھے، گن پوائنٹ پہ ہم لوگوں کو ہاسٹیج کیا گیا تھا۔ تو بات پھر ہم نے جب آگے پہنچائی تو وہاں سے بھی رسپانس نہیں مل رہا تھا آرگنائزیشن کی جانب سے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پہلے تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ رسک آپ کے لیے بہت زیادہ انوالو ہے، اٹس ناٹ اے گڈی تھنگ کہ آپ کو ہر چیز
بڑی اچھی نظر آئے گی، بیڈ آف ریلیف۔ پھر آپ ریلیف ورک میں جب جاتے ہیں، وہاں پہ جب آپ کام کرتے ہیں، پھر آپ کو بڑی وہ سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایون سیلاب میں یا آئی ڈی پیز کیمپوں میں جب ہم جاتے تھے پروگرامز کرتے تھے، لائیو میں نے ریکارڈ کیے ہوئے، یوٹیوب پہ بہت سارے میرے پروگرامز پڑے ہوئے ہیں۔ ایون یہاں تک ہوا کہ جی ہیلیز پہ ہم جا رہے تھے سیلاب کے کوریجز کے لیے، ایمبیسڈرس کے ہمارے ساتھ ڈیلیگیشنز تھے پاکستان کے، 24 ایمبیسڈرز پاکستان میں ڈپیوٹیڈ ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وزیر خارجہ تھے پیپلز پارٹی کے، تو یہاں تک ہوا کہ اسٹارم میں ہمارے ہیلی کاپٹرز پھنسے اور ہمیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی، ٹی وی پہ یہ ٹکٹ چل گئے کہ جی شاید کریش لینڈنگ ہو گئی ہے۔ تو بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی میں آپ کو ہر دفعہ یہی لگتا ہے کہ بس یہ آج آخری دن ہے، یا پھر آپ کے لیے یہ چیزیں آپ کو مطلب ختم کر دیں گی، آپ اس کے بعد آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن اس سے اللہ نے ایک حوصلہ دیا آگے بڑھنے کا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ایون مرڈرس کے بھی کچھ کیسز ایسے ہوئے کہ جن میں لوگوں کو انصاف نہیں ملا، ہمیں ایز اے سوشل ایکٹیویٹیز بھی کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں جو تھریٹس آتی رہی اور ابھی تک آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کے اس طرح کے کیسز ہم نے اٹھائے جن کے بارے میں جن کو ہمیں امید نہیں تھی کہ ان کو انصاف مل سکے گا، اور الحمدللہ ان کو انصاف دلوایا۔ تو وہ چیزیں آپ کو اور مضبوط کرتی ہیں، اس میں یو ٹرن نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں زندگی کا ڈائمینشن نہیں کھلتی ہیں، آپ کو نیا عزم اور حوصلہ ملتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے اس کیریئر کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے بھی آپ خلاف بات کریں گے، جس کے اوپر بھی تنقید کریں گے، چاہے وہ اصلاح کے لیے کی جائے، چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس میں آپ کو اس کا ریئیکشن ضرور ملتا ہے۔ اس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں مینٹلی، اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کر لیا ہوا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیئر کر سکتے ہیں، ایسی ٹینشنز کو۔ بالکل، میڈیا جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں آفر کرتا ہے، سم ٹائمز آپ کو فیئر ہوتا ہے کسی چیز کا، یا آپ جب کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا، ہم اس کے فیڈ بیک پہ بھی غور کر رہے ہوتے ہیں when we are doing any program۔ اور میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ان لوگوں سے ملاقات کا موقع دیتی ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی صرف سوچا ہی ہوتا ہے، تو جس کو ہم فین مومنٹ کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ بھی میں نے دیکھا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے which also include the Prime Minister of پاکستان۔ تو مطلب کہ ہر طبقے کو آپ نے اپروچ کیا، ان سے بات کی، ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے۔ تو آپ کے کیریئر میں ان آل تھری فیلڈز کوئی ایسا مومنٹ آیا جس کو آپ فین مومنٹ سے تعبیر کریں؟ شروع میں پروگرامس جب ہم نے اسٹارٹ کیے، میں نے ریڈیو لائف کی بات کی، یا پھر جب ہم نے ٹیلی ویژن کے نئے نئے کریئر کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں سے جن سے بھی ملاقات ہوئی، تو اس وقت ہمارا ڈیفینیٹلی ایک کرزما تھا، ایک کرزمیٹک پرسنالٹیز ہمیں نظر آتی تھیں جن کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر قدیر صاحب کی بات کروں گا، ان کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ میرے لیے زندگی کی میرے خیال سے بڑی زبردست ایک مومنٹ تھی جب ان سے ملاقات ہوئی۔ اور جب ان سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی وہ ہمارے ریڈیو پروگرامس وہ بھی سنتے رہے اور سنتے ہیں ریگولرلی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں بڑی اچھی موقع ملتے ہیں، اپرچونیٹیز ملتی ہیں، لیکن ناؤ اٹس اے پارٹ آف جاب۔ اب ہمارے لیے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور سیلیبریٹیز یا اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب ہم اس اسٹیج سے شاید آگے جا چکے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں سارے، چاہے پولیٹیشینس ہیں، چاہے ہمارے اسٹارز ہیں ملک کے، لیکن اب ہمارا ایک وہ جو چیز کو مکمل کرنے والی بات ہوتی ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ٹاسک کے حساب سے لینا ہوتا ہے، وہ ایک زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو کمپلیٹ کرنا ہے، یا اس انٹرویو میں ان سے یہ بات پوچھنی ہے، نہ کہ اس کے مطلب انڈر شیڈو ہو کے ہم کوئی انٹرویو کریں یا کوئی پروگرام کریں۔ اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمارا جو اپنا ٹارگیٹ ہوتا ہے یا اچیومنٹ ہوتی ہے، وہی کہ ہم نے اس میں سے بات کون سی ایسی نکلوانی ہے جو کہ ایک نئی ہو اور لوگوں کے لیے بھی ڈفرینٹ چیز ہو، جس کے بارے میں لوگ پہلے نہ جانتے ہوں، یا پھر آئندہ آنے والے حالات کے حوالے سے ایک نئی نیوز بنتی ہے۔ تو ہمارا جو اورینٹیشن ہوتی ہے یا ہمارا جو ایک فوکس ہوتا ہے وہ ٹوٹل اس نہج پہ چلا جاتا ہے۔ بالکل، ویسے بھی جب ہم کرنٹ افیئرس کا پروگرام کر رہے ہوں تو اس میں زیادہ تر یہی نئی خبر، نئی بات کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری فیلڈس کے بعد جہاں آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ نے ریڈیو سے آغاز کیا، اسٹیج بھی کیا، اس کے علاوہ ایک اور آپ کے کیریئر کا پارٹ ہے، ہم اس کو اگلے کوشچن میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے کرنٹ افیئرس کے پروگرام بھی کیے۔
تو اور آج بھی آپ فیس بک پہ اپنے پروگرامز ہوسٹ کرتے ہیں، تو ابھی بھی کوئی ایسی چیز جو آپ کہیں کہ یہ گول میرا ابھی بھی باقی ہے، یا کوئی چیز، کوئی گول ایسا جو آپ نے ابھی سیٹ کیا ہو which is yet to achieve؟ دیکھیے میرا جو سب سے بڑا گزشتہ 15 سال سے میری کوشش تھی، اس میں پاکستان کے اندر جو ایک انرسٹ ہے میڈیا کے اندر یا میڈیا کی طرف سے دیا جا رہا تھا، اس کو کم کروانے کے لیے میری کوشش تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ اپنے پروگرامز میں لڑائیاں کرواؤں یا ریٹنگ کے لیے کوئی ایسی بات کروائیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا ہائپ کریٹ ہو پروگرام کی اور لوگ مزے لے کے پروگرام دیکھیں۔ میں نے ہمیشہ کانٹینٹ بیسڈ پروگرام کیے، اور میری آج بھی یہ خواہش ہے کہ کانٹینٹ بیسڈ پروگرام ہونے چاہیے۔ میڈیا کے کسی بھی فورم پہ ہم جائیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو سرکاری ہو، ہمیں کانٹینٹ بیسڈ کرنے چاہیے، اور آپ کو ایک کریڈیبل پروگرامس کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ آپ کا ہاکش بیہیویئر، کسی کی بدمزگی کی وجہ سے، کسی کی لڑائی کی وجہ سے، کسی کی بدتمیزی کی وجہ سے پروگرام کی ہائپ لیں ہم۔ اس میں اینکر کو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو پھر ایک معذرت کے ساتھ ایسے ہی نظر آئے گا کہ جیسے کہ ایک تماش بین کو تماشا دکھانے کے لیے کچھ تماشا بنانے والے یا کرنے والے لوگ اکٹھے کر لیے جائیں، اور اس کے بعد لوگوں کو تماش بینوں کو انٹرٹین کیا جا رہا ہو۔ تو میری ابھی بھی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ پاکستان میں ایتھیکل براڈ کاسٹنگ ہو، چاہے وہ ریڈیو کی ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی ہو، جہاں پر آپ کا کنسٹرکٹیو پروگرامس کیے جائیں، جہاں سے آپ اپنی کوئی ایک یوتھ کو نئی لائن دے سکیں، ان کو ایک مشل راہ دکھا سکیں، پالیٹکس کے اندر سے کچھ اچھی چیزیں نکال کے باہر لائیں۔ کیونکہ آج پالیٹیشین کو دیکھ کے کوئی عام شریف آدمی یا بندہ یہ خواہش نہیں کرتا کہ وہ پالیٹیشین بنے۔ ایسا کیوں ہے؟ آج اس فیلڈ کو کیوں اتنا متنازع بنا دیا گیا یا متنازع ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی شریف آدمی، فیملی کا بندہ یا بندی یا کوئی خاتون اس میں آتے ہوئے گھبراتی ہیں؟ تو اس کے اندر ایسے لوگوں کو آنا چاہیے، یا پھر ایسے پروگرامز کرنے چاہیے، ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو پڑھے لکھے ہیں۔ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو خواہش یہی ہے کہ اس پاکستان کے اندر ایک ایسا میڈیم ہمارا بن جائے میڈیا کے حوالے سے، کہ جس میں صرف تنقید نہ ہو، جس میں صرف آپ کو برائیاں نہ دکھائی جائے، وہاں پہ پاکستان کی پازیٹیوٹی کو دکھایا جائے، وہاں پہ لوگوں کی یوتھ کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو دکھایا جائے۔ پاکستان کے بہت سے پاکستانی پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کسی سیاستدان کی طرف سے کوئی گالی دے دی جاتی ہے تو سارا دن میڈیا اس کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک فیز آنا چاہیے پاکستان کے اندر۔ یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ اس میڈیا کے اندر اگر کنٹریبیوٹ ہم کر سکیں تو وہ یہ چیز کی جا سکے۔ بالکل، یہ بات آپ نے بہت ٹھیک کی کہ کمی ہے اس بات کی کہ ہمارے ہاں ایتھیکل براڈ کاسٹنگ نہیں ہوتی، اور جہاں تک ہم بات کریں ہماری پبلک کی، تو وہ بھی ایسی چیزوں کو اتنا پروموٹ نہیں کرتے جس میں اس طرح کے کوئی گیسٹس موجود ہوں جو اچھے اور پازیٹیو امیج کے ساتھ پاکستان کو پورٹرے کر رہے ہوں۔ اور اگر ہم صرف ریٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے پروگرامس کی ریٹنگ تھوڑی زیادہ آتی ہے جہاں پہ 3 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوں۔ تو اگر ہم بفور موونگ ٹورڈز آر ٹوڈیز ٹاپک دیٹ از میڈیا ایز پروفیشن، اس بات پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم اس کو لیک کر رہے ہیں اپنے میڈیا میں، کہ ہم کون سے ایسے مسائل ہیں جو ایتھیکل براڈ کاسٹنگ کے بیچ میں آ رہے ہیں میڈیا ہاؤسز میں، ایسی کیا وجوہات ہیں کہ وہ اس بات کو پروموٹ نہیں کرتے کہ ہم ایک اچھا پازیٹیو امیج لے کے جائیں۔ آپ اس بارے میں کام کر رہے ہیں، سو یو ہیو ڈیفینیٹلی فاؤنڈ سم تھنگس جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، سو اگر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ کمرشلزم جب سے آیا، پرائیویٹ انٹیٹیز جب سے آئی ہیں، پرائیویٹ انٹیٹیز کی ہم بات کرتے ہیں، پرائیویٹ جو براڈ کاسٹر اس ملک کے اندر آئے، تو ان کی نہ تو کوئی تربیت تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی اکیڈمی تھی۔ پاکستان میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن دو ایسے ادارے تھے کہ جہاں پہ سے تربیت ہو رہی تھی، اور لوگ نکل رہے تھے، بڑے آرٹسٹ آپ کے نکل رہے تھے، آپ کے بڑے اینکرز نکل رہے تھے۔ وہی صورتحال رہی کہ آپ نے اس ادارے کو ختم کروایا پولیٹیکل اس کے اینگلنگ میں۔ اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل اس میں اینگلنگ سے انہوں نے اس میں بھرتیاں کی، پولیٹیسائز کیا گیا چیزوں کو۔ آپ کے پاس اب ادارہ نہیں رہا، آپ کا ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر بھی اب وہ چیز نہیں ہے، وہ کوالٹی پروڈکشن اور وہ کوالٹی کے جو پروگرامز ہوتے تھے وہ نہیں آ رہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جب وہاں پہ ان کو ڈیڈ کیا تو آپ کے پاس پرائیویٹ چینلز رہ گئے، لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ لیکن جن لوگوں نے دیکھنا شروع کیا وہ آج بھی مولا جٹ کی فلم کو پسند کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ مولا جٹ کی فلم لگا دیں تو کھڑکی توڑ سیل ہوگی وہاں پہ، اور لوگ اسی طرح کے گنڈاسے والے اور اسی طرح کی لینگویج اور اسی طرح کے ہیروئکزم کے حوالے سے موویز جو ہیں ان کو پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ آپ نے شعوری طور پہ لوگوں کو نہ تو آگاہ کیا ہے، نہ ہی ان کی جو شعور ہے اس کو بیدار کیا ہوا ہے۔ آپ کی جو پاکستان میں ایجوکیشن کا بات کرتے ہیں، لٹریسی ریٹ وہ کتنے پرسنٹ ہے؟
تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے، تو پھر لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، چاہے وہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں اب آ گئی ہے یا پھر کسی اور پروگرام میں آ جائے یا کوئی فلم ایسی دکھا دی جائے، تو لوگ ہر چیز میں اب اس فلیور کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہٹ ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا گیا، تو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا سب سے بڑا قصور ہے کہ جنہوں نے اس کو اپنے سیاسی ایجنڈوں کے طور پہ یوز کیا۔ ہمارے آج کل جتنے بھی میڈیا کے اینٹیز نظر آتی ہیں، ان کا بایول آج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی نہ کوئی لنک رہا یا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نہ صرف یہ ہے کہ کمرشلزم کی بیس کے اوپر پیسے ملتے رہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے اور مفادات جو تھے ان کو فلفل کیا، جس کی وجہ سے آج کو آپ جو میڈیا کی حالت دیکھتے ہیں، اب کچھ بہتر ہوا دوبارہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو انڈین کنٹینٹ بھی نظر آ رہا تھا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات تھی۔ وہ انڈیا جو کہ پاکستان کو برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے کلچرل ویلیوز کو ختم کر رہا تھا۔ یہ تو تھینکس ٹو سپریم کورٹ اور ہمارے کچھ اداروں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ آج ان کو کنٹینٹ بند کیا گیا، چاہے وہ ریڈیو ہے چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے۔ تو یہ اخلاقی پستی کے لیے تو آپ جو بھی میڈیا کے حوالے سے کام کروا سکتے تھے وہ پچھلے 15 سال میں ہوتا رہا، اور اس میں آپ دیکھ لیں آپ کے پروگرامز کی ویلیوز، اس کے علاوہ آپ جو کنٹینٹ چلا رہے تھے۔ بالکل، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر ہماری یوتھ کو کام کرنا چاہیے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو اس فیلڈ میں نئے آ رہے ہیں ان کو اگر ہم ایجوکیٹ کر دیں اس حوالے سے، تو یقیناً ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ سو بفور موونگ ٹورڈز آر کامنٹس اینڈ بفور موونگ ٹورڈز آر ٹاپک، آپ کے کیریئر کے اوپر اگر ہم ایک اور چیز ایڈ کروں میں یہاں پہ، دیٹ از یور سنگنگ۔ تو آپ نے بہت ساری جو سانگز ہیں اور بہت سارے پلیٹ فارمس پہ آپ نے پرفارم کیا، اس میں ملی نغمے بھی ہم نے سنے آپ سے، اور دوسرے سانگز بھی آپ سے سنے، تو یہ چیز کیسے ایڈ ہوئی آپ کی لائف میں؟ سنگنگ ایک واحد ایسی چیز تھی جو مجھے شوق تھا بچپن سے اور ابھی بھی ہے، اور وہ ایک انسان کے اندر سنگر جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اپارٹ فرام ایوری تھنگ، میرا کریئر، میرے اینکرنگ، میرے پروگرامس کے حوالے سے سنگنگ میرا ایک ڈفرینٹ پارٹ ہے، اور اس میں ابھی بھی ہمارا شوق ہے۔ ابھی بھی ہم دوست جیمنگ کرتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، فیملیز کی گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہ شوق بچپن سے تھا، اسکول لائف سے تھا۔ ملی نغموں میں پارٹیسپیٹ کرنا سارا کچھ تھا، کانفیڈنس تو ہمیں اسکاؤٹنگ میں بھی مل گیا تھا، وہاں پہ بھی ہم پرفارم کرتے تھے، ملی نغمے بھی تھے، گانے بھی گاتے تھے۔ اس کیمپ لائف وہاں پہ جب بون فائر ہوتی تھی، تو وہاں سے پھر یہ ایک چیز تھی، جب ہم میوزیکل ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے جتنے بھی سنگر دوست تھے انہوں نے انکریج کیا، کچھ گانے بنائے، آئی پی آر کے لیے بھی بنایا، مطلب افواج پاکستان کے لیے بھی بنا، ملی نغمے بھی تھے، پھر اس کے بعد اپنے گانے بھی تھے، پنجابی بھنگڑا سانگس بھی تھے۔ وہ ایک شوق ہے، وہ ابھی بھی، وہ شروع سے تھا، وہ اگر کہیں کہ بائی چوائس وہ کیا، اور اس کے بعد 2005-4 تک بلکہ جب انٹرٹینمنٹ تھی تو اس تک اس کا شوق رکھا ہم نے، لیکن اس کے بعد ریئلائز یہ کیا کہ میرا کریئر جو میرا مین فوکس ہے اس کو میں توجہ دوں، اس کو ایک شوق کیا تک ہی رکھا جائے۔ بالکل، اینڈ یو آر ویری گڈ سنگر، ان فیکٹ میں نے آپ کے سانگس سنے ہیں۔ سو اس بات کو بھی آپ ایز سائڈ پہ تھوڑا سا چلائیں، پیپل ول ڈیفینیٹلی لائک اٹ۔ نہیں، اس کے علاوہ میں نے ایک پروگرام، ایک ٹیلی فلم بھی کی ہے، ایئر وائی کا تھا، جواد بشیر کی پروڈکشن تھی، لاہور میں، یہ وحدت کالونی میں، سمینا احمد صاحبہ کی حویلی میں وہ ڈرامہ ہوا تھا تاریکیوں کے نام سے، وہ بھی مجھے کروایا گیا زبردستی، بلکہ بلوا کے کروایا گیا، اور پکڑ کے بلکہ کہا جائے جواد بشیر میں کروایا تھا۔ وہ بھی ایک کریئر میں بیلٹ میں انڈر بیلٹ ایک چیز آتی ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ مطلب میں نے خود فیل کیا کہ میرا جو اپنا کریئر ہے وہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ یہ شوق اپنی جگہ پہ ہونا ہے۔ آرٹسٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر، فنکار اندر موجود ہوتا ہے، لیکن جو چیز آپ کے اندر مین اس میں آتی ہے، مین اسٹریم میں آتی ہے، وہ میری اینکرنگ تھی، تو میں نے اس کو پریفر کیا، اور میں نے ایون ایکٹنگ کو بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے اس سے دوری رکھا جائے۔ جس طرح میں نے سنگنگ کو، انفیکٹ وہ تو بھی ساتھ ساتھ ہے، اس میں تو ابھی بھی مطلب ہم تبازمائی کرتے رہتے ہیں اور سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن وہ جس طرح کمرشلزم کے حوالے سے چیزیں تھیں، کمرشلائز، کیونکہ میری البم جو آئی تھی وہ کمرشل تھی، اور وہ ریلیز ہی، مطلب پہلا گانا ہی آیا تھا تو وہ مجھے البم سائن کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد مجھے پوری البم کرنی پڑی۔ اس کے بعد وہ ابھی تک تو میں نے اس کے اوپر دوبارہ نہیں سوچا، بلکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ کریں آپ، لیکن میرا جو اپنا کریئر ہے میں اس کو فوکس کروں زیادہ۔ بالکل، تو بس ہم آپ کے کیریئر کے اوپر ہی آ رہے ہیں، بس ہم کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمنٹ سیکشن میں، تو ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے میڈیا ایز کیریئر کی۔ سب سے پہلا کامنٹ ہمارے ساتھ ہے حامد سعید کا۔ حامد سعید سر CEO ہیں شاہ رخ ٹیکنالوجیز کے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف شاہ رخ ٹیکنالوجیز،
Looking forward to a great discussion. Thank you, sir. اس کے بعد عائشہ جمشید ہیں، کہہ رہی ہیں السلام علیکم سر، موسٹ ویلکم. تھینک یو. وعلیکم السلام عائشہ. سعد وسیم ہیں، کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو شاہرو ٹیکنالوجیز انٹرویو سیریز. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد عرفہ عربی ہیں، یہ ہماری پارٹ ہیں شاہرو ٹیکنالوجیز کی میڈیا ٹیم کی. وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شاہرو پلیٹ فارم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. عائشہ جمشید کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ ویری امپریسو. تھینک یو ویری مچ. اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 کوشچنز ہیں سر، اگر آپ ان کو بھی انٹرٹین کریں. عرفہ عربی پوچھ رہی ہیں سر آئی وانٹ ٹو نو that nowadays how work magic bullet theory, how media can change minds. دیکھیے میڈیا کا مائنڈ سیٹ جو ہے، میں اب آپ کو بتاؤں، جب ہم FM 101 لانچ کر رہے تھے تو ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا تھا، اور فرام دا ڈے فرسٹ ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان سے انڈین کلچر کو آؤٹ کیا جائے. اور اس میں انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ تھی، ایجوکیشن اپنی جگہ تھی، انفرٹینمنٹ اپنی جگہ تھی، لیکن ہمارا پرائم مقصد یہ تھا کہ انڈین کلچر، اس وقت آپ کیسٹ اور سیریز کے اندر جو انڈین کلچر کی بھرمار آئی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور الحمدللہ جب 101 ہم نے لانچ کیا تو اس کے بعد پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے کیسٹ پلیئرس کو نکال دیا تھا اور ریڈیو ٹیونز ہوتے تھے، اور پاکستانی میوزک کو ہم نے ہائپ دی، پاکستانی کلچر کو، پاکستانی میوزک کو. اس کے علاوہ جب ہم نے چینل 3 شروع کیا پی ٹی وی، تو وہاں پہ بھی ہماری جو ایک پرائم آبجیکٹو یہی تھا کہ انڈین کلچر اور پاکستانی کلچر کے درمیان جو ایک بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کر دیا گیا تھا اس کو ختم کرنا ہے. اور ہمارے ایسے آرٹسٹ اور ہمارا فوک کلچر یا ہمارا میوزک کا کلچر جو تھا، جو پاکستان میں ختم ہوتا جا رہا تھا، بہت سارے سنگرز جن کے نام نہیں لیے جا رہے تھے، جس میں تنویر آفریدی، ندیم جعفری اور بہت سارے ہمارے سنگرز تھے، سو ان کو ہم نے ریوائو کیا. اور ہمارا وہ 9 گھنٹے کی ڈیلی لائیو ٹرانسمیشن ہوتی تھی. اس میں صرف انٹرٹینمنٹ نہیں تھے. میں آج آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو چینل 3 کو لوگ دیکھنے والے آج بھی ویور زندہ ہیں، آج بھی مجھے اسی چینل کی وجہ سے پہچانتے ہیں، یا ریڈیو 101 کی وجہ سے مجھے پہچانا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے صرف مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں تھا. الحمدللہ ہماری جتنی بھی ٹیم تھی، ڈریم ٹیم تھی، ہمارے جتنے بھی دوست تھے، آج بھی ماشاءاللہ ہم بہت ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد ایک آبجیکٹو تھا، اور وہ آبجیکٹو یہی تھا کہ پاکستان کا میوزک کلچر کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور پاکستان کے اوپر جو ایک کلچرل انویژن کی کوشش کی جا رہی تھی، پیسہ لگا کے پاکستان کی ثقافت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو روکا جائے. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے دونوں جگہوں پہ اس کو کامیابی سے ہینڈل کیا اور پاکستان کے کلچر کو آگے کیا، انڈین کلچر کو آؤٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی 2004 کے بعد جس طرح بھرمار پرائیویٹ چینلز کی کروائی گئی پاکستان کے اندر، اور اوپن شتر بے مہار قسم کا میڈیا آ گیا، جس میں آپ کی اکثر لینگویج جو تھی وہ ہندی لینگویج استعمال ہونی شروع ہو گئی، آپ کا کنٹینٹ وہ استعمال ہونا شروع کیا. افسوسناک بات یہ تھی کہ ہماری جو ہیڈ لائنز ہوتی تھی خبروں کی پرائیویٹ چینلز کی، اس میں انڈین آرٹسٹوں کی سالگرہیں منائی جا رہی تھی، ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا. لوگ پاکستان کے راشد منہاس کو، عزیز بھٹی کو بھولنا شروع ہو گئے تھے. بچوں سے سوال کیا جائے تو وہ آدھا جواب ہندی میں دیتے تھے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے پھر ہمیں ایک دفعہ نئے سرے سے محنت کرنی پڑی، اور اس میں وہی میں نے بتایا کہ آج ہمارے کلچر دوبارہ آؤٹ کر کے ہم لوگوں نے اس ملک کو ان کی کلچرل انویژن سے آزاد کروایا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو بار بار میں دہراتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے نئے لوگوں کے لیے، کہ ان کو کہیں استعمال نہ کیا جا رہا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، چاہے ریڈیو پلیٹ فارمز کی ہم بات کریں. آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ جو کچھ آگے پروڈیوس کر رہے ہیں یا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس میں فائدہ کس کا ہے اور وہ کیا کانٹینٹ ہے. اور اس کو جب تک آپ خود سے جائزہ نہیں لیں گے، اس کے بارے میں صحیح بارے میں خود نہیں سوچیں گے اس چیز کے بارے میں کہ کیا میں جو بول رہی ہوں یا بول رہا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا لوگوں پہ. یہاں تک ہو گیا کہ جی ٹپوری الفاظ استعمال کیے جانے لگے جو ہندی کلچر کے تھے. ہمارے ریڈیو اسٹیشنز کے آرجیز بن گئے، اور انہوں نے جن آپ سب لوگوں کو اس طرح کی لینگویج سنانی شروع کر دی، تو لوگوں نے بڑا اس کو بھی انجوائے کرنا شروع کر دیا. تو ہر چیز مزہ نہیں ہوتی، ہر چیز آپ کے لیے ایک فن نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ایک لمٹس ہونی چاہیے جس کے مطابق آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر، آپ کے ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مطابق جو قوانین ہیں یا آپ کی جو ایک کلچرل ویلیوز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو لے کر چلنا چاہیے. آپ کا ماشاء اللہ الحمدللہ جن بنیادوں کے اوپر اس ملک کو بنایا گیا تھا اس کی آئیڈیالوجی کے بارے میں نالج ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کس چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، کس پہ نہیں کر سکتے. بالکل. اور المیہ ایک یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری جو یوتھ تھی ان کے ہیروز جو تھے وہ ان کا بھی تعلق پاکستان سے یا اسلامک ہسٹری سے نہیں تھا.
وہ بھی بارڈرز کے دوسری طرف سے اپنے انسپریشن لیتے تھے اور موٹیویشن لیتے تھے. تو پھر ایٹ دا اینڈ جب وہی یوتھ پاکستان کو چلانے کے لیے جب پروفیشنل لائف میں آتی ہے تو پھر وہی سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اور ان کا پھر مائنڈ ڈائیورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یوتھ سے ہی شروع کریں کام تو اٹ ول بی ریئلی ورتھی. اس کے بعد ہمارے پاس سعد وسیم ایک کوشچن پوچھ رہے ہیں, ہاؤ کین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز پلے اٹس رول ٹو پروموٹ کوالٹی کانٹینٹ؟ دیکھیں جب تک ہم یہ کمرشلزم کے حوالے سے کوئی سیٹ رولز نہیں بنائیں گے, جنون ہماری جو ریٹنگ کی ہے جو ایک ایجنسی ہے, ایک ہی ایجنسی ہے جس کو بڑا ایزیلی انفلوئنس کیا جا سکتا ہے, جس کی سیمپل ریٹ نتھنگ مطلب میں تو سمجھتا ہوں زیرو ہے, اور وہ اپنے من منشا ریٹنگ بنا کے پاکستان میں دیتا ہے. تو گورنمنٹ آرگنائزیشن کا تو اس وقت آپ حال ہی نہ پوچھیں کیا ہے, لیکن جو پرائیویٹ اینٹیز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سیلف انالیسس اور سیلف کیتھارسس کے بیسس کے اوپر ایک پالیسی بنائیں, اور اپنا جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ایس او پیز ہیں یا پھر پیمرا کے جو چاک ڈاؤن ہماری ایتھیکل براڈ کاسٹنگ کے رولز ہیں ان کے مطابق کرنا شروع کر دیں, آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بالکل. اب ہم اگر بات کریں میڈیا ایز پروفیشن کی, تو ایز پروفیشن ہم نے سننے میں آتا ہے اب جو اسٹوڈنٹس ہمارے جوائن کرتے ہیں میس کمیونیکیشن یا کچھ میڈیا ریلیٹڈ ڈگریز کو, تو کہا جاتا ہے کہ اب میڈیا کا میں اسکوپ نہیں ہے یا میڈیا میں جابس نہیں ہیں, سو آپ اس فیلڈ کو ابھی فار اسٹڈیز جوائن نہ کریں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز چاہے وہ انجینئرنگ ہے, ڈاکٹر ہے, آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں, جرنلزم کی بات کرتے ہیں, آپ نے یاد ہوگا MBA کی بارے میں ایک بھرمار تھی, اس نے کورس نئی فیکلٹیز بنائی, اس کے بعد یہ کورسز شروع کروائے تو ہر بچہ MBA کر رہا تھا. ایون بہت سارے لوگ جو ڈاکٹرس تھے وہ بھی MBA کر رہے تھے, مطلب ڈفرینٹ اس میں انہوں نے کام شروع کر دیے. اسی طرح میڈیا کا بھی ایک ہائپ بنی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے میڈیا جوائن کیا تھا تو اس وقت اس کی ہائپ اس طرح نہیں تھی اور اس کو ایز اے پروفیشن نہیں لیا جاتا. لیکن آہستہ آہستہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ تو آپ کا شوق ہے, آپ کرتے کیا ہیں. اب یہ پروفیشن بنا اور اس کے بعد فل فلیج اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے. لیکن بالکل صحیح کہا کہ ہر بچے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ نہیں کر پاتا وہ یا لا کر لیتا ہے یا وہ میڈیا کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے, یا پھر وہ کہتا ہے میں رپورٹر بن جاؤں گا, میرے پاس پاورز آ جائیں گی, مجھے میڈیا کا کارڈ مل جائے گا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کے لیے ایک کرائٹیریا اور ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کا ایک جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی آپ کو کورسز میں جانے کے لیے, آپ کے کتنے کریٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کر آتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو فٹ فار کورسز کا ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. اسی طرح ہر فیلڈ میں باہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ہوتی ہے باقاعدہ, اور وہاں پہ آپ کو ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے آپ کو گائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں, آپ کے لیے یہ لائن سوٹ ہوگی, سوٹ کرے گی, اور یہ لائن آپ اڈاپٹ کریں. ہماری طرح نہیں فورس کیا جائے کہ جو انجینئر بنے گا یا وہ یہ کرے گا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس ایسے سرکاری اداروں میں یا نجی یونیورسٹیز میں بھی کوئی ایسا یونٹ موجود نہیں ہے, سیکشن موجود نہیں ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو گائڈ کر سکے. اور یہاں پہ جب ہر چیز ایک بزنس بن جاتی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے ہر چیز کی میں بات کروں کہ کمرشلزم جب آ جاتا ہے تو پھر اس کی چمک دمک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہر بچہ لازمی نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے لیے سوٹیبل ہو یا فٹ فار میڈیا ہو, اور ہر بندہ جو میڈیا میں آ رہا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اسکرین کے لیے بنا ہو, یا اسکرین پہ جا سکے, یا وہ اینکرنگ کر سکے, یا وہ رپورٹنگ کر سکے. بہت سارے جابز ایسی بھی ہیں میڈیا میں جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتی ہیں, اور ان کے لیے تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر بندے سے اگر آپ بھی میڈیا کے جو فیکلٹی ہے یا پھر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے بات کریں جا کے, تو ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یا میں حامد میر بن جاؤں, یا طلعت حسین بن جاؤں, یا میں فیمیل کوئی اینکر جو مشہور ہے ان کا نام لے کے بتائیں گے کہ ہم جیسا بننا چاہتے ہیں. تو ہر بندہ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ آن ایئر آئے گا یا اسکرین پہ آئے گا. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس میں اپنی فیلڈ کو ڈھونڈے. میں سلوٹ پیش کروں گا ان لوگوں کو جو کہ شروع سے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اسکرین پہ نہیں آنا, وہ ایڈیٹر کے طور پہ کام کریں گے, وہ پروڈکشن کے طور پہ پروڈیوسر کے طور پہ کام کریں گے, کریٹو آرٹ کی طرف جائیں گے. لیکن زیادہ تر آپ کا بھی ایکسپیرینس یہ ہوگا 70 to 80% لوگوں کی خواہش اسکرین پہ آنے کی ہوتی ہے. تو ہر چیز اسکرین کے لیے فٹ نہیں ہوتی, اور ہر بندہ جو ہے اسکرین کے لیے یا آن ایئر آنے کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری پرابلمس ہیں. اس میں آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کی ایجوکیشنل کوالیفکیشن آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد آپ کا اپنا تلفظ, خاص طور پہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ تلفظ کا بالکل دھیان نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے آج کتابچے کو کتا بچہ بنا دیا جاتا ہے.
اور کبھی کبھی چاق و چوبند دستے کو چاک بند دستہ بول دیا جاتا ہے. تو ایسی چیزیں اور بہت ساری مثالیں ہیں, میں کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن جو سیدھا سیدھا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تربیت کا فقدان ہے, اورینٹیشن نہیں ہوتی, اور اس کے بعد آپ کا ویژن نہیں ہوتا, آپ کی اسٹڈی اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ کو آنر بھی بٹھایا جا سکے. ہمیں جب ہم ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن میں گئے تھے تو ہمیں سکھانے والے اسلم اظہر صاحب جیسے اور آغا ناصر صاحب جیسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ہماری اورینٹیشن کی تھی. اور آج الحمدللہ جب ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں تو ہمیں اس پہ فخر ہوتا ہے, ہم نے کچھ سیکھا تھا, آج وہ ہمارے کام آ رہا ہے. لیکن آج وہ تربیت ہمارے اداروں میں نہیں نظر آتی. بالکل. اور اگر ہم اپنے انسٹیٹیوشنس کی بات کریں جو آج اس وقت موجود ہیں, جو میڈیا کی اسٹڈیز کراتے ہیں, اس میں بھی ٹریننگ کا جو فقدان ہے. مطلب کہ آپ ڈگری کے بعد ڈائریکٹ جب آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے نہیں سیکھی ہوتی ہیں, ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی, اس کی وجہ نہیں سے سیکھا ہوتا, اس میں کچھ بھی نہیں سیکھا ہوتا. جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد یا انٹرنشپ کرنے کے بعد, ان سے بیسک 4 سوال بھی اگر پوچھ لیے جائیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے زیادہ تر 99% جو یونیورسٹیز ہیں وہ پڑھا رہی ہیں وہ پرنٹ میڈیا پڑھا رہی ہیں, ابھی تک سلیبس کو آپ نے تبدیل نہیں کیا, اور میس کام کروا رہے ہیں, آپ پرنٹ میڈیا پڑھا رہے ہیں, بات آپ الیکٹرانک میڈیا کی کرنے جا رہے ہیں یا آپ نے جاب ادھر کرنی ہے, تو آپ کا رائٹ اپ سائڈ ڈاؤن چیزیں ہوتی ہیں. جب ان سے 2 سوال بھی پوچھ لیے جائیں کہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور میڈیا بیسیکلی ہے کہ, اور الیکٹرانک میڈیا کو کس طرح دیکھتے ہیں, ان کی لوازمات کے بارے میں پوچھا جائے, تو یہ بڑا فلا ہے کہ آپ اپنی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر کاؤنسلنگ کی جائے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا, خاص طور پر ٹیلی ویژن کی اگر ہم بات کریں, ریڈیو میڈیم کی بات کریں, اس کے متعلق تو آپ کو بتایا نہیں جاتا, یا پھر آپ کے کیمپسز میں جو چلنے والے ریڈیو اسٹیشنز ہیں یا چینل جو ٹی وی کے بنائے جاتے ہیں اس کے اندر وہ کوالٹی اور وہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی ہیں آپ کو جو کہ پریکٹیکلی کام آتی ہیں. تو تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل بہت بڑا گیپ ہے اور بہت ڈفرینس ہے, جس کو بچے بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں, اور ان کو نئے سرے سے کئی سال لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو زیرو سے دوبارہ کام سٹارٹ کرنے میں. بالکل. اور آپ نے میڈیا کے چارم کی بات کی, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں, اور بہت ساروں کا ایم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے فیمس ہونا ہو یا آپ چاہتے ہوں کہ لوگ آپ کو جانیں, تو وہ سیدھا جو ہے وہ میڈیا فیلڈ کو آپٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ دا ifs اینڈ بٹس آف اٹ. تو اگر ہم یہ پوچھوں میں آپ سے کہ جو میڈیا کو اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ وہ فیمس ہونا چاہتے ہیں یا کوئی ویل نون پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں, ایسے لوگ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت ہماری میڈیا فیلڈ کو؟ دیکھیے نقصان تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب کتابچہ کتا بچہ بن جائے گی اور آپ کو چاک بند دستے نظر آئیں گے چوک و چوبند دستے کے بعد, تو وہ پھر نقصان تو ہے. پھر آپ کو ایک تمسخر بنتا ہے, اور نئے جو بچے یا اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو پک کرتے ہیں, اور اسی طرح کی باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں, تو وہ بھی اس تلفظ کو پروننسیشن کو اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا ایک ڈیمیج ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے اینکرز نے ایسے ایسے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں, ایسی ایسی باتیں ہیں جو کہ پوری دنیا دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے ان کے اوپر. ان باتوں کو کلپس نکال کے ہمارا بارڈر کے دوسرے پار جو ہمارا عزلی دشمن بیٹھا ہوا ہے بھارت, وہ باقاعدہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. ایدھی صاحب کی قبر میں لیٹ کے رپورٹر رپورٹنگ کر رہا تھا, یہ تک آج تک مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کا پاکستان کے اندر میڈیا ہے. اور جب آپ انٹرینڈ لوگوں کو جو مائک یا کیمرہ پکڑا دیں تو وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ آپ کی پوری کی ویلیوز جو ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک تمسخر کا باعث بھی بنتی ہے پوری دنیا میں وہ چیزیں. تو یہ بڑی چیزیں سوچ سمجھ کے دینی چاہیے, اور ایون جن کو لائسنس دیے گئے ٹیلی ویژن کے, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے, اور ان کا جو انسٹیٹیوشنل ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو دیکھے بغیر آپ ان کو نہیں دینا چاہیے لائسنس. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں ایسا ہی ہے کہ جس کو چاہے لائسنس مل جاتا ہے, صرف پیسہ دے اور چیز لے لے. بالکل. یہاں پہ ہم نے پہلے بات کی کہ جن لوگوں کے پاس ڈگری ہے مگر ٹریننگ نہیں ہے. اگر اب ہم بات کریں, بہت سارے میڈیا میں ایسے لوگ ہیں اور بہت ویل نون پرسنالٹیز ہیں جن کا بیک گراؤنڈ میس کام کی ڈگری سے نہیں ہے, بٹ دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ڈگری جو ہے وہ کب میٹر نہیں کر رہی ہوتی جب آپ میڈیا فیلڈ میں آ جاتے ہیں؟ تو دیکھیں میرا اپنا خود میس کام سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور جس وقت میں نے انڈیا جوائن کیا تھا یا مجھے بلوایا گیا تھا تو وہاں پر کوئی ایسی نہ انسٹیٹیوشن تھی نہ ایسی کوئی اسٹڈیز تھی. صحافی یا جو آپ بات کرتے ہیں آرٹسٹ کے حوالے سے یا پھر اینکرنگ کے حوالے سے, وہاں پہ آپ کا انٹلیکٹ لیول کاؤنٹ کرتا ہے, وہاں پہ آپ کے ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے. ڈگری سب کچھ نہیں ہے. ڈگری آج کل ایک ذریعہ ضرور بنا دی گئی ہے, ون اسٹیپ اہیڈ کہ آپ اس ادارے تک پہنچیں یا اس کے لیے ایلیجبل ہوں.
لیکن لازمی نہیں ہے کہ سب جن کے پاس ڈگری ہے اور وہ ایلیجیبل ہو سکیں یا وہ اس طرح پرفارم کر سکیں یا ان کے اندر وہ اسکلز ہوں یا وہ ان کے اندر وہ اسپارک موجود ہو. یہ ایک بلٹ ان چیز ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے اندر کوالٹی موجود ہوتی ہے اور ان کا اسپیکنگ پاور بہت اچھی ہوتی ہے, ان کی نالج بہت اچھی ہوتی ہے. آپ نے جو میس کام میں ڈگری حاصل کر کے جو کچھ نالج حاصل کی, میرا خیال ہے کہ اس میں سے 10% بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پریکٹیکلی آپ کے لیے اس فیلڈ میں کام آئے. تو پھر ایسی ڈگری کا کیا فائدہ کہ جب آپ کو آ کے دوبارہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہو. اب اٹس بین لائک 23 ایئرس ان دا میڈیا, میں نے 23 سال اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے میڈیا میں گزار لیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج کوئی میس کام یا ماسٹرز یا ایم فل یا پی ایچ ڈی ایون کر لے اس فیلڈ کے اندر, کیا اس کا ایکسپیرینس اتنا ہوگا جتنا کہ نعیم بخاری صاحب کا ہوگا, یا پھر طارق عزیز صاحب کا جتنا تھا, یا معین اختر صاحب کا جتنا تھا, یا پھر آپ کے جو جتنے سینئر اینکرز ہیں ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے یا ان کی گفتگو کا جو انداز ہے یا ان کے پاس جو نالج ہے. اٹس بیسکلی نالج, یہ نالج بیسڈ چیز ہوتی ہے, اس کے اندر ڈگری کا کوئی لین دین نہیں ہوتا. ہاں بیسک کوالیفکیشن آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کو کم از کم اسپیکنگ پاور یا بائلنگول اس میں آپ جب جاتے ہیں یا انڈرسٹینڈنگ یا لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈگری ہونی چاہیے, آپ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. لیکن میں بات وہ کر رہا ہوں کہ ادر دین دس فیلڈ, جن کے پاس اس فیلڈ کی ڈگری نہیں ہے اور وہ اس فیلڈ میں ہے, تو کیا ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو آج آ کے اینکر بن گیا, چاہے وہ ٹیلی ویژن کا کرنٹ افیئرس کا ہے یا انٹرٹینمنٹ کا ہے, تو کیا آج تک اس کو روک لیا گیا یا اس سے بہتر پہ ٹریٹ کر دیا گیا؟ تو یہ وہ سوال ہے جو کہ اسٹوڈنٹس یا پھر جو یونیورسٹیز ہیں یا فیکلٹیز جو ہیں وہ خود سوچیں کہ آخر ایسے کیا فلاز ہیں کہ اتنی زیادہ ڈگریز دینے کے باوجود بھی لوگوں کا کریئر سکسیسفل نہیں رہا اس میڈیا انڈسٹری میں جو کہ میس کام کر ہے. بالکل صحیح سر. وی ور جسٹ موونگ ٹورڈز دا اینڈ. لاسٹ کے جو 2-3 کوشچن ہیں, اگر میں پہلے اپنے سوال میں ہمارے دو میڈیا کی جو ہمارے پاس میڈیا کے جو 2 رول ہیں اگر ہم ان کو آپس میں کمپیئر کریں, کچھ عرصہ پہلے تک ریڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اتنا اسکوپ نہیں تھا ریڈیو کا, جب الیکٹرانک میڈیا میں پرائیویٹ چینلز اور سرکاری ٹی وی اور سب کا دور دورہ تھا, تو ریڈیو کا جو رول ہے وہ تھوڑا سا ختم ہوتا جا رہا تھا. لیکن آج کل کے پروگرامز میں اگر ہم دیکھیں, جب کوئی بھی آر جے ریڈیو پہ پروگرام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ فیس بک لائیو میں براڈ کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ان دونوں فیلڈس کو کمبائن کرنے سے ریڈیو کے اسکوپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہوا ہے, اور اس کا ہمیں کیا امپورٹنس آئی ہے سامنے جب ہم ریڈیو پہ نشر ہونے والا پروگرام فیس بک پہ بھی براڈ کاسٹ کریں؟ دیکھیے میں اس سے اختلاف کروں گا کہ ریڈیو جو میڈیم ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے ٹیلی ویژن سے. آپ جب ریڈیو کے اوپر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی ایک ایسا ایک کریکٹر انوالو ہوتا ہے جو کہ آپ نے اپنے اوپر خود تاریخ کیا ہوا ہوتا ہے. وہ جو لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اس کی ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتی ہے اور سننے والوں کے لیے بھی ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتی ہے اس آرجے کے لحاظ سے. ایک کرزما ہوتا ہے اور اس کی گفتگو جو ہونی چاہیے وہ اتنی امپورٹنٹ ہونی چاہیے, اور وہ اس کی گفتگو, اس کی آواز, اس کے الفاظ اتنے اچھے اور جامع ہونے چاہیے کہ وہ لوگوں کو کھینچے, نہ کہ اس کی شکل و صورت اور اس کا لباس. تو ریڈیو بالکل ٹیلی ویژن کی میڈیم سے ڈفرینٹ ہے اور اس کو الگ ہی رکھنا چاہیے. آج کل جو ہو رہا ہے اس کے اندر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اور جس طرح پروگرامز ہو رہے ہیں, ایک نئی جہد ہے, ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ہے, جو کر رہے ہیں ان کو ان کے ریزلٹس مل رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھ رہے ہوں گے. لیکن دس از ناٹ اے ریڈیو. ریڈیو کی ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں, اور ریڈیو کو جس طرح ہم لوگوں نے ریوائو کروایا تھا جب ہم نے جوائن کیا تھا, اس سے بھی برا حال تھا ریڈیو سننے والا کوئی نہیں تھا. ایف ایم انڈسٹری کو پاکستان میں ہم نے لانچ کیا تھا, تو جو آپ کی گفتگو اور آپ کے پروگرام سے لوگوں کو ایک فلیور ملتا تھا, وہ میرا خیال ہے کہ ریڈیو, کیونکہ آپ اگر آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت کیمرے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ اس سے ہٹ گئی تو آپ پروگرام سے آؤٹ ہو گئی. آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, آپ اسکرین سے ہٹ گئے تو آپ پروگرام سے آؤٹ ہو گئے, اور پرزما سے آپ آؤٹ, اس تسلسل سے آپ نکل جاتے ہیں. ریڈیو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ گاڑی چلاتے سن سکتے ہیں, آپ کام کرتے سن سکتے ہیں, آپ کسی بھی حالت میں ہیں آپ اس کو سن رہے ہیں. آپ چاہے اپنا کام کریں, مصروف رہیں, اسٹڈیز کریں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمیں سنتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے پروگرام سن رہے ہوتے تھے. تو وہ تو پھر کیوں آج اسکرین کیوں آ گئی؟ تو پھر آپ اسکرین پہ تو ان کو دیکھ رہے ہیں نا, سن تو نہیں رہے. تو وہ جو سننے والا ایک ساتھی جو ایک تعلق تھا ہوا کے دوش والا, وہ تو نہیں رہا. آپ نے ریڈیو کو ریڈیو رہنے نہیں دیا, تو وہ ریڈیو نہیں ہے, تو کچھ اور ہی اس کی فارم بنا دی گئی ہے. ریڈیو ابھی بھی وہی ہے جس کو پوری دنیا ایز اے ریڈیو اس کو جانتی ہے, اور آج بھی اس کی اتنی ہی ویلیو ہے. چاہے آپ کوئی بھی میڈیم لیں اس کے سامنے, ریڈیو کی ویلیو ختم نہیں ہو سکتی.
بالکل یہاں پہ ہم نے ریڈیو کو کے ساتھ ہم نے سوشل میڈیا کو جوڑا. اگر ہم ریڈیو اور الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں، جب ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں فار اے جاب ان الیکٹرانک میڈیا، تو وہ لوگ جنہوں کا ریڈیو کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے وہاں پہ. جو ریڈیو کے بیک گراؤنڈ سے جاتے ہیں ان کو زیادہ بہتر اور زیادہ جلدی جو ہے وہ جاب ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں، جس طرح آپ نے بتایا کہ ریڈیو اور ٹی وی دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کو وہاں پہ ایک ایج حاصل ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ریڈیو سے جو سیکھا ہوتا ہے، میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ اسٹارٹڈ فرام دا ریڈیو، مجھے ٹیلی ویژن نے پک کیا تھا. ریڈیو کے اندر ایک گرپ ہے، بندے کی نالج ہے، کیونکہ آپ ریڈیو میں اگر پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس نالج بھی ہوتی ہے، الفاظ کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس ایکسپریشن بھی ہوتا ہے، الفاظ سے کھیلنا آپ کو آتا ہے، آپ کے پاس آلٹرنیٹ ایک ووکیبلری ہوتی ہے کہ آپ نے انگلش، پنجابی، اردو یا جو بھی آپ کی مدر ٹنگ ہے، اس کے علاوہ آپ کو دوسری فارن لینگویجز آتی ہیں، تو آپ ان کو کمبائن کر کے ایک فلیور دیتے ہیں. اس سے آپ کو ایک کانفیڈنس لیول امپروو ہوتا ہے. ایک عام آدمی جو ٹی وی میں جائے گا اور گفتگو کرے گا، اور ایک ریڈیو کا براڈ کاسٹر جب جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک نالج اور ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کا ایکسپریشن ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہ اتنا فیئر اس کے اندر فیکٹر نہیں ہوتا کیمرے کے حوالے سے، کیونکہ وہ جب کیمرہ فیس کرتا ہے تو اس کو مائک جو ہوتا ہے وہ مشکل میڈیم ہے. ریڈیو ایک مشکل میڈیم ہے بنسبت کیمرے کی. میں نے آپ کو بتایا کہ کیمرے میں تو آپ اپنی پرسنالٹی، اپنے ڈریس، اپنی شکل صورت اور ان چیزوں سے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. ریڈیو میں صرف آپ نے آواز سے کھیلنا ہے کہ لوگوں کو ہنسانا بھی ہے، رلانا بھی ہے، لوگوں کو خوش بھی کرنا ہے، اور آپ نے ہر طرح کے ایکسپریشنز اپنے الفاظ اور اپنی آواز سے دینا ہوتا ہے. تو وہ ایک مشکل میڈیم ہے، میں یہی کہوں گا. اور مشکل میڈیم جب سیکھ کے انسان ٹی وی پہ آتا ہے، تو اس کے لیے ٹی وی کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہوتی. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو آواز کے ایکسپریشن ہوتے ہیں، دیٹ از دا موسٹ ہارڈیسٹ تھنگ ٹو ایکسپریس. ٹورڈز دا اینڈ ایک کوشچن ہے جو میں اپنی نالج کے لیے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اینکر کی غیر جانبداری. ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ پروگرام کوئی بھی اینکر جب پروگرام کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہونے کی وجہ سے آپ کسی ایک طرف، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف، یا کوئی بھی کسی اور ایشو پہ اگر آپ بات کر رہے ہوں، تو آپ کا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک طرف ہو سکتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کراتے ہوئے آپ اپنے آپ کو غیر جانبدار شو کرائیں؟ یہ بات کتنی مشکل ہے اور کتنی ضروری ہے اس فیلڈ میں؟ دیکھیں، پیسے تو انسان تو یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہیں، آپ کا اپنا ٹلٹ ضرور واضح ہو جاتا ہے آپ کی گفتگو کے اندر. ہونا نہیں چاہیے. اینکر کی حیثیت سے اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو، اس کی ایتھیکل براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. آپ کا کوئی نہ کوئی سوال یا کوئی نہ کوئی انداز جو ہوتا ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ آپ کا جھکاؤ کسی نہ کسی پارٹی کی جانب اس کے فیور میں چلا جاتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور آپ بغیر کسی لائکنگ ڈس لائکنگ کے اس چیز کو آپ اسکرین پر لے کر آئیں، تاکہ تمام دنیا کے سامنے حقیقت جو ہے وہ واضح ہو سکے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری ذات کے اندر موجود ہماری پسند ناپسند جو ہے وہ زندگی کے شعبے میں آئی جاتی ہے بحیثیت انسان. تو صرف یہ پورے پاکستان کی بات میں نہیں کروں گا، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوشچن کرتے ہیں تو آپ کا کوشچن کرنے کا انداز اور کوشچن کا جو کانٹینٹ ہے وہی بتا دیتا ہے کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ اچھے انداز میں آپ کے تعلقات ہیں، یا آپ اس کے اوپر تنقید کے بدلے دکھا رہے ہیں. تو وہ اندازہ ایک واضح ہو جاتا ہے. تو اس سے تھوڑا سا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، لیکن مکمل طور پہ اس سے ہم نکل نہیں سکتے. بالکل صحیح. تو ٹورڈز دا اینڈ، ٹو کنکلوڈ دا پروگرام، آپ کا میسج ہمارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اس وقت میتھس کام کی ڈگری کو جوائن کیے ہوئے ہیں، میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، یا ان کا ایم ہے میڈیا، ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ دیکھیے، پیغام تو یہی ہے کہ محنت کریں اور شارٹ کٹس کی تلاش میں نہ جائیں. ہمارے میڈیا میں بہت سارے لوگوں نے شارٹ کٹس استعمال کیے اور بہت آگے ضرور گئے ہیں، لیکن ان کی جو ایک رسپیکٹ بالکل نہیں ہے. ان کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے. وہ کہ وہ بڑے مشہور اینکرز ہو سکتی ہیں، لیکن شارٹ کٹس مت ڈھونڈیے. محنت سے دیکھیے چیزوں کو، اور ہمیشہ اس ادارے کو آپ جوائن کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں آپ کو ویلیو دی جائے، یا آپ کو آپ کے کام کی مناسبت سے یا آپ کی اسکلس کی مناسبت سے ہائر کیا جائے، نہ کہ آپ کو کسی کے فیور کی وجہ سے
یا کسی ذاتی مقصد کے لیے کہ آپ کے پرسنل جو ریلیشنز ہوتے ہیں یا فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ کو رکھا جائے. جب آپ مکمل طور پہ ان چیزوں کے اوپر قابو رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اپنی پرفارم کریں گے ڈیوٹیز کو، تو میرے خیال سے پھر ریزلٹس آپ کے سامنے خود بخود آئیں گے. اور اس کی جو کامیابی ہے، اس کی خوشی، اس کامیابی یا خوشی جو شارٹ کٹ سے حاصل کی بھی ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. آپ نے شاہرو ٹیکنالوجیز کو ٹائم دیا. اور ٹورڈز دا اینڈ بات جس طرح آپ نے اینڈ کیا کہ شارٹ کٹس جو ہیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور محنت جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ ریوارڈ دیتی ہی ہے. ان آپ کی جو بھی ایم ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں اچھا ریوارڈ ملتا ہے جب آپ محنت سے اس کی طرف آتے ہیں. سو ڈونٹ گو ٹورڈز شارٹ کٹس. اسی پوائنٹ پہ ہم آج کے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آج کے اس سیشن سے اچھی نالج ملی ہوگی، اور ان کو اپنا ایم سیٹ کرنے میں، اپنا گول سیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ اسکرین جو ہے وہ صرف ایک پارٹ نہیں ہے میڈیا کا. اسکرین از اے پارٹ آف میڈیا. پورا میڈیا جو ہے وہ اس سے الگ ہے، اور جو کیمرے کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے اس شخص سے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے. تو آج کا اس سیشن میں آپ کے ساتھ میڈیا ایز پروفیشن کو شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ میڈیا میں اسکرین کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں، اور جو اس میڈیا کا پارٹ ہے، جس طرح سید عاصم رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کس کس طرح اس میڈیا میں آئے اور انہوں نے کون کون سے اسٹیپس کے تھرو وہ آج وہ بنے ہیں جو آپ سب کے سامنے ہیں. ریڈیو ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اسٹیج ہو، ساری چیزوں کو انہوں نے ایکسپیرینس کیا اور پھر وہ آپ کے سامنے ایک رول ماڈل کے صورت میں موجود ہیں. امید ہے آج کے سیشن آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. انشاءاللہ ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اسٹے ٹیون وتھ شاہرو ٹیکنالوجیز.